दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर साल कूड़ा करकट को तल्फ करने के लिए सफाई मुहिम चलाती है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद शहर के नदी नालों से लेकर गली मोहल्ले, चौकों चौराहों और शाहराहों को कूड़ा करकट से पाक करना होता है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से अहवाले कश्मीर से मैं हूं मेजबान अरफान अकरम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई मुहिम और शहरियों और ताजरों की जिम्मेदारी। यूं तो साल भर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में सफाई सुथराई का काम सर अंजाम देती है। कॉर्पोरेशन के पास वसाइल कम और काम ज्यादा है। शहर में आबादी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर फैलते फैलते मुजफ्फराबाद के मसफाती पहाड़ों तक जा पहुंचा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास वही अमला, वही फंड्स हैं जो 30 साल पहले थे। किसी भी हुकूमत ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा नहीं किया। शहर आबादी के लिहाज से जूं जूं वसअत अख्तियार करता जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतने ही ज्यादा मिकदार में फंड्स और स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस ये महकमा ज़बूहाली का शिकार है। अच्छा सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सफाई मुहिम जो अभी लॉन्च हुई है, इस हवाले से बताएं किस मकसद के लिए है? क्योंकि रोज़ाना सफाई का अमल तो हो रहा होता है, तो ये क्या वजह है? मजमूई तौर पर बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल एटीट्यूड है वो पुअर है, इन अ सेंस कि हम अपने घर को तो घर समझते हैं, लेकिन हम अपनी गली को, अपने बाज़ारों को, अपने प्ले ग्राउंड्स को, अपने स्लोप्स को, अपनी ग्रीनरी को घर का हिस्सा तस्वर नहीं करेंगे। उस वक्त तक शहर साफ नहीं रह सकता। अगर हम स्लोप्स के अंदर कूड़ा करकट फेंक के ये समझेंगे कि हमने अपने घर को साफ़ कर लिया और बाकी बदलिया जाने, तो इस तरह कभी शहर भी डेवलप नहीं होते, कौमें भी नहीं बनती और मजमूई तौर पर सोसाइटी का फेस अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ आ गई मिलावट ज़्यादा खाना, खा वो बच्चों के खाने हों, दूध हो या कोई भी खाने पीने की चीज़ हो मिलावट वाली। तो मेरी सबमिशन होगी अपने शहरियों से, वो ज़रूर इसकी इतला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो व्हाट्सएप भेज सकते हैं, वो दफ्तर के नंबर पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम फुल टाइम उनके दरमियान दस्तयाब होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जितना लोग हमारे साथ तावन करेंगे पॉइंट आउट करने में या हमें क्लू देने में, तो इससे बहुत जल्दी जो काम 10 दिन का है वो 5 दिन में हो जाएगा। तो शहरी जब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस वक्त तक, मतलब ऐसे तमाम लोग जो मिलावट शुदा खाना ख़रीद के ले जाते हैं और खाते हैं और उसकी शिकायत वो नहीं पहुंचाते, उस गैर मेयारी होने की इल्मियत उनको है लेकिन वो हम तक नहीं आती। तो अब दुनिया सिस्टमेटिक होने जा रही है, तो वो सिस्टमेटिक इसीलिए होती है कि हम मैक्सिमम अपने जो बुनियादी फ़राइज़ हैं वो पूरे करें। स्कूल में बच्चों को असम्बल किया जाता है, एक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, उनको एक तरतीब सिखाई जाती है ताकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाए। और वो डिसिप्लिन हमारी मस्जिदों से लेके, हमारे गली मोहल्लों से लेके, प्ले ग्राउंड से लेके, हमारी सड़कों से लेके दरियाओं नदी नालों तक सब तरफ झलकना चाहिए। और ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, जब तक ऐसा नहीं होगा, ये इश्तराकी अमल नहीं होगा, उस वक्त तक नताइज वैसे नहीं आते जैसे हर आदमी एक्सपेक्ट करता है। अच्छा सर, 30 साल से ना तो अमला बढ़ सके और ना ही फंड्स बढ़ रहे हैं, तो क्या शहर तो बहुत काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, तो क्या समझते हैं कि इनकी कारकर्दगी पे असर पड़ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हाँ, मौजूदा हुकूमत में जनाब वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद मुज़फ़्फ़राबाद शहर के दौरे पर तशरीफ़ ले गए और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ नो किस्म के मल्टीफेरियस अहकामात सादर फरमाए। उनमें से एक है शहर को ऑर्गेनाइज़ करना, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि स्ट्रीट मार्किंग हो, हाउस मार्किंग हो, और वो काम भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम 80% मुकम्मल कर चुके हुए हैं। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बल्दिया को एक्विप्ड नहीं किया गया, एक्विप्ड किया गया, गो कि उसका तनासब इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर, हर साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई मुहिम पे एक मुहिम की तशहीर करती है, उस पर इतने ज़्यादा अखराजात भी आ रहे होते हैं, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोज़ाना की बुनियादों पर सफाई सुथराई का काम करवा रही है। क्या वजह पड़ती है कि इस मुहिम को बार बार आप दोहराते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے صفائی کے حوالے سے آج ہمارا میونسپل کارپوریشن مظفر آباد کا موقف لیا. میونسپل کارپوریشن مظفر آباد جو کہ ایک اب دارالخلافہ ہے اور یہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹی جاری رہتی ہیں. میونسپل کارپوریشن مظفر آباد ایک روٹین کے حوالے سے جو ہے صفائی مہم کرتی ہے، لیکن اس کے درمیان چونکہ شہر کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ ندی نالے ہیں، دریا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا آبادی کا فلو بہت زیادہ ہے. جس حد تک ہم کچرا اٹھا سکتے ہیں وہ تو ہم اٹھاتے ہیں، لیکن جب ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے پھر جو کچرے کے ایک جو ہے انبار ہوتا ہے وہ پھر ہم جو ہے گائے بگائے ایک مہم کی شکل میں پھر اس کو کرتے ہیں تاکہ ہمارا شہر صاف ستھرا رہے اور وبائی امراض نہ پھیل سکیں. اچھا سر، کیا وجہ ہے کہ 30 سال پہلے جتنا عملہ تھا اور فنڈز تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں؟ کیوں؟ یہاں پہ ایک تو یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، ہماری پراپر نمائندگی نہیں ہو سکی کہ جو ہمارے مسائل کو اوپر اٹھا سکے، تو اس وجہ سے جو ہمارے جو پرانے ملازمین ہیں وہ وہاں پہ ہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں نئی اسامیاں نہیں دیں گی جبکہ شہر دن بدن پھیل رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے آج کے جو موجودہ وزیر بلدیات ہیں خواجہ فاروق صاحب، انہوں نے بڑا اسپیشل انیشیٹو لیا. 2-3 بار انہوں نے ہم سے بریفنگ بھی لی، ہم سے ریکارڈ بھی لیا. تو اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں جو ہمارے لیے خاطر خواہ جو ہے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے اور اسامیاں بھی دی جائیں گی. سر مجھے بتائیں، 2019 میں کمرشل ٹیکس لگا تھا صفائی کے حوالے سے، اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. بیچ میں کرونا کا مطلب وبا تھی، اس کے بعد اب تک اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ تاجروں کا یہ مطالبہ تھا جی کہ ایک ماسٹر پلان کی وجہ سے ان کی تعمیرات نہیں ہو سکی، ان کے کاروبار بڑے بری طریقے سے متاثر ہے، تو اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے. پھر جب 2019 میں ہم نے ایک نیا ٹیکس شیڈول اناؤنس کیا، اس کی الحمدللہ منظوری ہوئی، لیکن جیسے ہی اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا تو اس وقت کرونا وائرس آ گیا، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن متعدد 1 2 3 4 بار لاک ڈاؤن لگا، جس کی وجہ سے بھی تاجر بڑے متاثر ہوئے، کاروباری حضرات اور پھر ٹرانسپورٹ متاثر ہوا. سر میونسپل کارپوریشن والے بھی تجاوزات کے حوالے سے آپریشن کر رہے ہیں. آپ بحیثیت تحصیلدار ضلع انتظامیہ کی طرف سے آپ بھی مسمارگی کے معاملات کر رہے ہیں، تو ان دونوں کی ڈومین میں ہے کیا؟ مطلب کیا کتنا ایک فرق ہے، کیا ڈومین ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ادارے کسی جگہ سے لوز ہو رہے ہیں، چونکہ وہ بھی پبلکلی ادارے ہیں اور لوگوں کو اس طرح فیس نہیں کر سکتے جس طرح ہم فیس کرتے ہیں. ہم یوں سمجھ لیں کہ نیم فوجی دستہ ہیں جو اراول دستے کے طور پہ ہر جگہ پیش ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آبادی دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، شہر پھیل رہا ہے، تو اس میں خالصہ سرکار بھی کافی سارا متاثر ہو رہا ہے. سنوائی میں یہ ہے کہ خالصہ سرکار اب کم ہو چکا ہے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ عرفان بھائی چیزیں بدلتی ہیں، قانون بدلتے ہیں. جب لوگوں نے گودرا نالہ آباد کر لیا، اس میں قصور ہر 2 پارٹیوں کا ہے، اداروں کا بھی ہے. بیچنے والوں نے اپنے ملکیتی رقبے سے ان کو بے نامہ جات کر کے دیے اور قبضہ دے دیا خالصے پہ. اب قصوروار وہ بھی ہے جس نے قبضہ لیا، چونکہ ہمارے قانون میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشتری ہوشیار باش، کہ یہ ساری ذمہ داری آتی ہے مشتری پہ کہ آپ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو کہ آپ کو رقبہ کون سا مل رہا ہے. اس پہ یقیناً ہم لوگ بھی کہیں شامل ہوں گے. ساروں کی بات تو نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ بھی شامل ہوں گے. اسی طرح ادارے ہیں جنہوں نے ساتھ ہو کے ان کو بنوایا. اسی طرح برقیات ہے جنہوں نے میٹر لگا کے دیے، کھمبے لگا کے دیے. حتیٰ کہ ایسے حکومتی لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ان کو سڑک بنا کے دی، گلیاں بنا کے دی. اگر اس طرح میں دیکھوں تو یہ نیگیٹو بات آ جائے گی. پازیٹیو یہ ہے کہ حکومت نے ان کے لیے ایک اچھا پلان ترمیمی ایکٹ لے کے آئے ہیں خالصہ سرکار کا. اچھا، بحیثیت تحصیلدار مظفر آباد عام شہریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ ضرور کہوں گا اور تاکیداً کہوں گا، ہم آپ سے ہیں، آپ ہم سے ہیں. اپنے شہر کو اگر خوبصورت بنانا ہے، مہذب شہری بننا ہے، تو انتظامیہ سے بہتر، اداروں سے بہتر آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ انتظامیہ کا ساتھ دیں. جب آپ انتظامیہ کا ساتھ دیں گے، آپ کسی جگہ آپ کی ٹریفک نہیں رکے گی، کسی جگہ آپ کو مسمارکی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں ہوگا. تو یہ پیغام میں اپنے شہریوں کو، اپنے لوکلوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے دوستوں کو بھرپور انداز میں دینا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ ہمارے ہاتھ پاؤں بنو گے، جتنی آپ ہماری مدد کرو گے، اتنا آپ فروٹفل ہوں گے. سر میونسپل کارپوریشن کا سٹاف 30 سال سے کم ہے، فنڈز کی بھی پرابلم ہے. آپ بحیثیت مجسٹریٹ یہاں پہ مختلف کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. دودھ کے حوالے سے بھی آپ نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے، فروزن چکن کے حوالے سے. تو کیا آپ کو مسئلے مسائل یہاں پہ پیش آ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مظفر آباد میں سر یہ کیونکہ کیپٹل ہے اور یہ ہمارا فیس ہے، بہت ساری جو پروڈکٹ ہیں جو مضر صحت ہیں وہ ایزی ایکسیس پہ اے جے کے میں پہنچائی جاتی ہیں. جس طرح چلی ساس ہو گیا، سلینٹیز ہو گئے، ٹافیاں ہو گئی، بسکٹ ہو گئے، جو ڈیفرنٹ کسی جگہ پہ نہیں سیل آؤٹ ہوتے اور وہ مظفر آباد پہنچائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے ڈیفرنٹ ریموٹ ایریاز میں پہنچائے جاتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے ہم نے ایک ایفرٹس کیے اور وہ ایفرٹس ہم نے کانسٹنٹ جاری رکھی ہوئی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ دودھ کے اڈلٹریشن کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائز کے ساتھ ساتھ آپ کی کوالٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دودھ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے آپ کی ہڈیوں کی گروتھ، آپ کی فزیکل گروتھ، آپ کی مینٹل گروتھ فیمیلز کے لیے بہت ضروری. تو یہ ہر دو ماہ کے بچے کو آپ ایڈلٹریشن والا دودھ پلاتے ہیں. جو اوریجنل دودھ آپ 12 کو پورا نہیں ہوتا، کھانا پل پورا نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ 10,000 20,000 لیٹر لے کے مظفر آباد پہنچ گئے اور وہ ٹوٹل دودھ کے نام پہ ایک بزنس فضول کیا جا رہا ہے. باہر سے ہم نے دودھ پہ ٹوٹلی پابندی لگا دی ہے. اور لوکل لائف سٹاک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لوکل جو باڑہ جات ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک پورا پلان مرتب کر لیا ہے تاکہ لوکل لوگوں کو یہ قرضے اور چیزیں دی جائیں. اور مظفر آباد کی آبادی کو جو 10,000 15,000 20,000 لیٹر دودھ کے نام پہ ایک زہر پائزن آ رہا ہے، اس کی تدارک کے لیے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ مظفر آباد کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. فروزن چکن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فروزن چکن ڈیفرنٹ پولٹری فارم ہاؤسز میں بیماریاں پڑتی ہیں، جب بیماریاں پڑتی ہیں وہاں مرتے ہیں تو ان کو صاف شاف کر کے ہمارے پاس پہنچایا جاتا ہے. تو فروزن چکن کے حوالے سے ہم نے ڈیلی کی بنیاد پہ ایک اپنا سرکولر بھی جاری کر دیا کہ 1 یا 2 مرغے آپ نے اس گرمی میں باہر فار سمبولک رکھنے ہیں، باقی فریزر میں رکھنے ہیں، اور وہی جو پبلک کی نیڈ ہوگی اس کے اعتبار سے یہ بنا کے دیں. غیر ضروری فروزن پہ برانڈ کے علاوہ ہم نے ٹوٹل پابندی لگائی ہوئی ہے. جہاں کہیں سے ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو ضبط بھی کرتے ہیں اور تلف بھی کرتے ہیں. اچھا سر، آپ سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ بھی رہ چکے ہیں، اس ٹائم آپ صفائی مہم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈز کی کتنی کمی ہے، اسٹاف کی کتنی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میونسپل کارپوریشن کو پرابلمز آ رہی ہیں کام کرنے کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میونسپل کارپوریشن کے قیام کے بعد جو ہماری آبادی میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے سٹاف ہے، سینیٹیشن سٹاف یا مزید جو سٹاف ہمارا ٹیکنیکل سٹاف وغیرہ ہے، وہ ہمارا سٹاف تقریباً اتنا ہی ہے. ایک دفعہ ہمارے سابق چیف سیکرٹری تھے ارباب شہزاد صاحب، انہوں نے ہمیں 50 کنٹیجنٹ پیڈ دیے تھے. باقی ٹوٹل ہمارا 169 سینٹری ورکرز، جس میں لوڈر ہیں، جس میں کلی ہیں، جس میں ڈرائیور، کلرک، سارے یعنی ہمارا سٹاف 200 ہمارا ٹوٹل سٹاف ہے جو یہ ساری ورکنگ شعبہ صحت و صفائی کی کر رہا ہے، جو کہ ناکافی ہے. اور اس میں ہمیں مزید کم از کم بھی اگر گورنمنٹ یعنی دگنا سٹاف کرے گی تو ہم اور ہمارے جو وسائل ہیں، اور خاص کر ہمارے جو تاجران یا باقی جو ہیں سینیٹیشن ٹیکس ہے، اگر وہ نہیں دیں گے تو یہ مزید آپ کو پتہ ہے ابھی سر ڈیزل پٹرول جو مہنگا ہو چکا ہے، باقی چیزیں بھی مہنگی ہیں، ہماری جو گاڑیاں جو چل رہی ہیں ان کی ہماری مرمتی ہے، ان کی جو باقی معاملات ہیں، ہمارا جو سالڈ ویسٹ کی جو جگہ ہے یہاں سے 25 کلومیٹر دور شدھرہ کے مقام پر ہے، وہاں پہ ہمیں کوڑا ڈمپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ وسائل کی بھی کمی ہے اور فنڈز کی بھی کمی ہے. سر، شہریوں کی آگاہی کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟
سر چونکہ ہمارا جو شہر ہے یہاں پہ اب ہزاروں کے حساب سے وزٹرز آ رہے ہیں، تو اس شہر کو صاف رکھنے میں وہ اپنا کوڑا کرکٹ ڈام کر رکھیں، اپنے گھروں میں رکھیں. جس وقت ہمارا سینٹری ورکر آتا ہے تو وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اس کو دیں. یہ ہماری گزارش ہے ان سے کہ جس وقت تک وہ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ نہیں کریں گے یہ شہر صاف نہیں ہو سکتا. تو کہاں پہ آپ کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں؟ کیونکہ تجاوزات میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے آپریشنز آپ کر رہے ہیں، پھر بھی ہو رہی ہیں، ان پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی مداخلت کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ اصل میں سیاسی مداخلت اتنی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے بحیثیت شہری کہ ہماری دکان کے آگے اگر کوئی شخص تھڑا لگاتا ہے تو وہ فٹ پاتھ ہے، وہ ہم سب کی گزرگاہ ہے، تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے بحیثیت شہری کہ یار ہم اپنی دکان کے آگے تھڑا ریڑھی کو نہ لگنے دیں. اب ہمیں مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ انہی دکانداران کی جانب سے رہتا ہے جن کے آگے وہ تھڑا یا ریڑھی لگا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ تعاون کریں تمام انجمن تاجران ہمارے ساتھ تو میرے خیال میں شہر بالکل صاف ستھرا ہم کر سکتے ہیں اور فٹ پاتھوں سے ہم کلیئر کروا سکتے ہیں ہر چیز کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح صفائی مہم ہر سال ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد ادارہ کروا رہا ہوتا ہے، تو کیا تجاوزات کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی آپریشن ہے، کوئی کرنے کا ارادہ ہے، کوئی ایسا کچھ؟ جی سر، وہ ہمارا آپریشن تو پورا سال ہی تقریباً چلتا رہتا ہے کہ لائٹ رکھتے ہوئے ہم اپنا جو فٹ پاتھس ہیں ان کو کلیئر کرواتے ہیں بلڈنگ کے حوالے سے. تو اب چونکہ بلڈنگ کوڈ نئے آ گئے، اس میں بعض لوگوں کی یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پراپر کسی انجینئر سے وہ ڈیزائن کروائیں اپنی ان چیزوں کو تاکہ زلزلہ پروف قسم کی عمارات بن سکیں، کہ چھجوں پہ کنسٹرکشن کم سے کم کریں. چونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے زلزلے میں ہمیں بہت سبق ملا ہے کہ ان چھجوں کی وجہ سے ہی ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے وہ شہید ہوئی ہے. تو اب میرے خیال میں ہمیں بحیثیت شہری اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، تو ہمیں اپنے چھجوں پہ کم سے کم کنسٹرکشن کرنی چاہیے اور چھجیں اتنی رکھیں کہ تاکہ کسی دوسری شہری کو اس سے نقصان نہ پہنچ سکے. بالکل میونسپل لاز کے مطابق جو ہم لکھتے ہیں اس پہ عمل کریں تاکہ وہ شرائطیں جب وہ امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی کا پردہ متاثر نہیں ہوگا، چھجوں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوگی اور لوگ بھی محفوظ رہیں گے اور وہ خود بھی محفوظ رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت شہری کیا پیغام دیں گے کہ ایڈوکیٹ بسس سے کہ لوگوں کو کہ وہ کیا اقدامات اٹھائیں؟ کیونکہ کوڑا کرکٹ کے حوالے سے شہری بھی اور دکاندار بھی وہ تمام صرف میونسپل کارپوریشن کی ہی ذمہ داری سمجھتے ہیں. میں بحیثیت شہری مظفر آباد شہر کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے کوڑا کرکٹ کا وہ اس پہ میونسپل کارپوریشن پہ نہ ڈالے، بلکہ وہ خود بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں. وہ اپنے گھر کے آگے ایک جگہ پہ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈمپ کریں. ہمارے محلے میں بھی ایک جگہ میونسپل کارپوریشن نے جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ کہ ہمارے تھوڑی بہت توجہ دلانے پہ اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ مین جگہ پہ جا کے جو ہے جہاں وہ کارپوریشن نے پوائنٹ مقرر کیا ادھر بھی کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. سرکاری ملازم تو اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے اپنے اپنے ٹائم پہ، لیکن اگر گند ہوگی تو اس کا سامنا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے، ہمارے محلے داروں نے کرنا ہے، شہر نے کرنا ہے. اس لیے بحیثیت شہری ہمارا فرض ہے کہ ہم شہر کو صاف ستھرا رکھیں. شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں میونسپل کارپوریشن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، کیونکہ شہر خوبصورت ہوگا، صاف ہوگا تو بیماریوں سے بھی ہم بچ پائیں گے. مجسٹریٹ سردار عمران ہیں جو بلدیہ کے ہیں، انہوں نے ملاوٹ شدہ دودھ کے حوالے سے مختلف کارروائیاں کی ہیں، تو آپ اس کارروائیوں سے کتنے مطمئن ہوئے؟ سپریم کورٹ کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن نے جی وہ میونسپل مجسٹریٹ نے بھی کارروائیاں کی ہیں. سردار عمران ایک اچھے آفیسر ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن یہاں مافیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک سردار عمران جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روزانہ کی بنیاد پہ وہ دودھ تلف بھی کرتے ہیں، لیکن شروعات اچھی ہیں جس کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. असां को कोई सेफ्टी असां गवर्नमेंट की तरफ नहीं, असां दी पेंशनां नहीं हो रही, असां दे और मसले मिसाइल हो रहे नहीं हो रहे. सर ये रक्षा में रखा था अपने को पेट्रोल पे पाने गवर्नमेंट का काम पे कर रहे हैं. सर कम से कम असां को इतना चाहिए कि गवर्नमेंट असां को सहूलत देनी चाहिए, कम से कम असां को पेट्रोल ते देना चाहिए. जी सर जी तनख्वाह तो मिल रही है पर लेकिन मसला होता है साहब जी पेंशन असां दी नहीं हो रही है. बड़े मसले मिसाइल बने दे असां दे कई लोग मर खप गए ने जिन्हां दियां पेंशनां ही नहीं होईयां ने. महीना मवार जी होती है सर यही तुम पता अजकल हालात कितने ख़राब हो गए ने, इतनी महंगाई हो गई है कि हर गरीब किसी बंदे का कोई रोज़गार का सिस्टम ही नहीं हो रहा.
اچھا سر، آپ تاجر رہنما بھی ہیں، میونسپل کارپوریشن کی ڈیلی کی روٹین وائز ان کو صفائی تو کر رہے ہیں بازاروں کے اندر، ٹھیک ہے، پھر یہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر دوبارہ وہ صفائی مہم ہو رہی ہے، کیا ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے؟ بحیثیت تاجر آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلدیہ کے جو اہلکاران ہیں وہ ڈیلی صفائی کرتے ہیں. اب جب وہ صفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ جتنا بڑا علاقہ ان کو ملا ہوا ہے اتنی نہ تو لیبر ان کے پاس مین پاور ہے، نہ اتنی مشینری ہے کہ وہ ایک ہی دن وہ سارا کام وہاں سے کمپلیٹ کریں. اب جو ڈمپس ان کے رہ جاتے ہیں، اگر وہ 6 مہینے کے بعد ہفتہ صفائی نہ منائیں تو یہ شہر تو کباڑ بن جائے گا، کوڑا کرکٹ کا جو ہے یہاں پہ یہ شہر بن جائے گا، یہاں پہ انسان تو رہنا ہی نہیں. اسی کی مثال دوں گا، وسیم اکرم صاحب آئے نیلم ویو ہوٹل پہ، واک وے پہ سفر کر رہے تھے تو سامنے چیلا پل کے پاس ان کو ایک ڈمپ نظر آیا. اب وہ ڈمپ ایک دن تو نہیں پڑا، وہ ڈمپ پڑھتے پڑھتے کئی مہینے لگے. پھر معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو غلطیاں ہماری ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اسی ڈمپ کے اوپر ایک بلدیہ نے ڈرم رکھا ہوا تھا کچرا ڈالنے کے لیے. جب وہاں پہ پریکٹیکلی ہم نے جا کے دیکھا، جس دن وسیم اکرم صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ چلی، ڈرم خالی ہے، ڈرم کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے. اب مجھے بات بتائیں، یہ تو بلدیہ والے آ کے تو ہمیں نہیں کہیں گے، ایڈمنسٹریٹر تو نہیں کہے گا، یا وہ سویپر تو نہیں کہے گا ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہ جناب مہربانی کریں کچرا جو اس میں ڈالیں. کوئی ذمہ داریاں ہماری ہیں. اگر ہم باشعور شہری ہیں، باشعور تاجر ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دکان کا گند نکال کے سینٹر میں پھینک دینا ہے. ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صفائی کے بعد، وہ صفائی صبح کر جاتے ہیں، اس کے بعد دکان کھولتے ہیں تو ہم اس کچرے کو ایک شاپر میں ایک باکس میں ڈال کے سائڈ پہ رکھیں. شہر کے اندر، بازاروں کے اندر میونسپل کارپوریشن نے جو تھرڈ سسٹم ہے اس کے حوالے سے کوئی کارروائیاں کی تجاوزات کے حوالے سے، کیا اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ ختم ہونے چاہیے؟ سر بالکل، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ایک مرکزی تاجران کو چیئر کر رہا ہوں. ہم نے کبھی بھی ریڑھی تھڑا کی حمایت نہیں کی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم بلدیہ سے، انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمارا جو تاجر ہے وہ شٹر کے اندر ہے، اس کو باعزت کاروبار کرنے دیا جائے، اس کے کاروبار کا بیڑا غرق نہ کیا جائے، یہ ریڑھی تھڑا یہاں سے ختم کریں. ہاں، اگلا سوال ہوتا ہے غریب، بالکل غریب ہے، لیکن سارے غریبوں کا ٹھیکہ اس مظفر آباد نے نہیں اٹھایا ہوا. پاکستان بہت بڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا پنجاب سے تو سندھ سے کہاں سے بھکاری بھی اٹھ کے یہاں بھیک مانگنے آ جائیں. یہ باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا ہوا ہے، یہاں ریڑھیوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. 2019 میں کمرشل صفائی کا ایک ٹیکس بھی لگایا گیا تھا میونسپل کارپوریشن کی طرف سے، وہ کس حد تک لاگو ہو چکا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقائص تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا، اس کی باضابطہ ہماری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے، جس میں ہمارے چیئرمین شوکت نواز میر نے برملا ان کو کہا کہ آپ 100 روپے مانگ رہے ہیں، ہم 200 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ادارہ ہمیں شورٹی کرے اس چیز کی کہ جو تاجروں سے پیسہ آپ صفائی کے نام پر لے کے جائیں گے اس کا ہمیں باضابطہ ایک ریٹن دے کہ یہ صفائی پر ہی لگے گا، یہ سیاسی جلسے جلوس میں نہیں لگے گا. آج 2 سال آپ کے بقول، آپ نے جو سوال مجھے کیا ہے، آج 2 سال ہو گئے، نہ ان کے دوبارہ ہم سے رجوع کیا گیا، نہ اس پر کسی نے ہم سے دوبارہ بات کی. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہم نے صاف ستھرا ایک ماحول مانگا. ہم نے ان کو بتایا کہ جو آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں پورے شہر سے کر رہے ہیں اور اب اس میں مزید ضرورت ہے. میں حکومت آزاد کشمیر سے پرزور اپیل کرتا ہوں آپ کی چینل سے، اس ادارے کو اتنا مضبوط کرے. ہم ان کے اوپر گلے شکوے بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ان کی ضرورت بھی ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. سر، آپ تاجر رہنما بھی ہیں، میونسپل کارپوریشن ہر سال 6 مہینے کے بعد صفائی مہم پہ ایک اچھا خاصا جسے کہتے ہیں رقم خرچ کرتی ہے، تو کیا آپ میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کریٹو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ مطمئن ہیں، تو میں تو بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. اور اس میں میری جو سوچ ہے، میرا جو اپنا ویژن ہے، اگر میں ایڈمنسٹریٹر ہوتا تو میں اس طرح بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے اس شہر کی جو ہے صفائی کو نمبر 1 پرائرٹی دینی تھی. بلدیہ کا کام باقی کام ہے اور یہ سب سے پہلا کام ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ اس کے لیے اچھی مشینری لائیں. اچھا، خامی میں آپ کو میں ایک نشاندہی کروں، مثال کے طور پہ 11 بجے صبح، 10 بجے، 12 بجے تک جو ہے ہماری گاڑیاں بلدیہ کی کوڑا کرکٹ اٹھاتی رہتی ہیں، جبکہ یہ کام ہے رات کا. دوسرا یہ ہے کہ ڈی سی صاحب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اچھے آدمی ہیں، میں ان کی ذات سے جو ہے مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں وہ نہیں سنبھال سکتے. وہ ڈپٹی کمشنر ایک بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ادھر الگ سے ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹر بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کا بھائی ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر ہو، اور یہ اس لیے نہ بنے
کہ فلاں کو پسند نہیں ہے. پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. اچھا آدمی, یہ آزاد کشمیر کا دل ہے, یہ کیپٹل ہے, یہ مظفر آباد خوبصورت شہر ہے, 2 دریاؤں کا سنگم تھا. دریا بھی ہمارے سوکھے ہیں, وہ بھی بے شمار ایشوز ہیں. بحیثیت جولر آپ میونسپل کارپوریشن کو صفائی مہم کے لیے, صفائی کے لیے کمرشل ٹیکس پے کرتے ہیں, تو آپ ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی ریاستی ادارہ ہے اور ہمارا یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ چونکہ یہ ناگزیر ادارہ ہے تو اس کی فنڈنگ کے لیے ایک خاطر خواہ انتظامات ہونے چاہیے. گورنمنٹ جو ہے ان کو اچھی گاڑیاں اور اچھے وسائل فراہم کرے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے یوزرز ہیں, خاص طور پہ ہم جو شہری ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ جو صفائی مہم ہے اس میں ہم اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں, اور جو لوکل جو ٹیکسز ہیں وہ بر وقت پے کیے جائیں تاکہ ادارہ جو ہے وہ آسانی سے اپنے فرائض انجام دے سکے. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافے نے میونسپل کارپوریشن کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہی ہیں. گاڑیوں میں ڈیزل پڑے گا تو وہ چلیں گی. ڈیزل اور پیٹرول کی مد میں میونسپل کارپوریشن کو بھاری اخراجات کرنا پڑتے ہیں. محدود وسائل کے باوجود میونسپل کارپوریشن شہریوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. شہر میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر نہیں ہوں گے تو شہریوں کو صاف ستھرا ماحول میسر ہوگا. بحیثیت شہری ہم سب مظفر آباد کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے میں شعور کی آگاہی کی کمی ہے, جس کے باعث صفائی ستھرائی کے لیے معاشرے کا ہر فرد دلچسپی نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ شہری اور تاجر میونسپل کارپوریشن کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر اور دکانوں کے سامنے سے شاپنگ بیگز اور دیگر کوڑا کرکٹ اٹھائیں گے. مختص کوڑا دانوں میں ہم کوڑا کرکٹ ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. جہاں دل چاہتا ہے وہیں کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.